Assalamu alaikum 7th grade. How are you class? Are you fine and good? Yes, I hope that you will be enjoying sound health. Okay, grade 7, it's your Urdu class now, okay? So all of you be ready for your exercise, right? ओके 7th ग्रेड उर्दू की क्लास में हमारा जो नज़म था सुबह की आमद ये हम कर चुके, ठीक है। और अब हम इसका एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले आपको जो है वो नए अल्फाज यानी आपको एक साइड पर मुश्किल अल्फाज दी हुई है और साइड पर उनकी मीनिंग्स भी है, तो मैं साथ में एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपके लिए ईजी रहे, राइट। सो अल्फाज है हमारे साथ। ख़बर मानी है इसका इतला, आमद आना, मुअज्जिन अजान देने वाला, मस्जिद सिजदा करने की जगह, मुसलमानों की इबादत गाह। भटकना रास्ता भूलना, मुसाफिर सफ़र करने वाला, रास्ता रास्ता राह। घटाया कम किया, उजाला रोशनी, बढ़ाया इजाफ़ा किया, लदे बोझ उठाए, काफ़लो काफ़ला की जमा, मचीरे माहीगीर यानी मछलियाँ पकड़ने वाला, सुबह सवेरा। ओके फिर आपके क्वेश्चंस हैं। आपके क्वेश्चंस मैंने एक पेज पर जो है वो लिखे हुए हैं, तो आप वहाँ से फिर राइट डाउन कर लें, ठीक है। इसके बाद आपके ब्लैंक्स हैं, तो ब्लैंक्स की तरफ आते हैं हम। खाली जगह पुर करें। ख़बर देश की मैं आने की मैं ला रही हूँ, सो ख़बर दिन के आने की मैं ला रही हूँ। मुअज्जिन को मस्जिद में मैंने जगाया, भटकते मुसाफिर को रास्ता बताया। अंधेरा घटाया उजाला बढ़ाया, किसानों के हल चल पड़े मुँह अंधेरे, ठीक है। ओके आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ये पेज नंबर 23 पे, कि सही जवाब के गिर्द दायरा लगाए। यानी इसमें आपको एक ब्लैंक दिया हुआ है और फिर आपसे क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आपको दी हुई है और फिर आपने करेक्ट ऑप्शन को क्या करना है, सर्कल करना है, ठीक है। सो इसमें 1 है लदे डैश भी मंजिल में डेरे, तो लोगों, मुसाफिरों, काफ़लों या मुनसिफ़ों। तो इसमें आपका आ रहा है काफ़लों, ठीक है। लदे काफ़लों की भी मंजिल में डेरे। ख़बर दिन की आने की मैं ला रही हूँ, ठीक है। भटकते मुसाफिर को रास्ता दिखाया, ठीक है। किसानों के हल चल पड़े मुँह अंधेरे। फिर लास्ट 1 है चले जाल कंधे पर लेकर मचीरे, ठीक है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है दुरुस्त जुमले के सामने ठीक और गलत जुमले के सामने क्रॉस का निशान लगाए। ख़बर शब की आने की मैं ला रही हूँ, नहीं, ख़बर दिन की आने की मैं ला रही हूँ, तो ये पहला स्टेटमेंट जो आपका है ये गलत है। सेकंड 1 है मुअज्जिन को मस्जिद में मैंने जगाया, ये ठीक है। दलिद्दत हुए दूर यानी तंगदस्ती मुफलिसी गरीबी दूर हुई मेरे आने से, तो ये भी ठीक है। चले जाल कंधे पर लेकर शिकारे, नहीं, किसके पास जालते, मछीरे, ठीक है, जो मछलियाँ पकड़ते हैं माहीगीर। लास्ट 1 है भटकते मुसाफिर को रास्ता दिखाया, तो ये बात भी ठीक है। लास्ट में आपके पेज के लास्ट में आपको जुमले दी हुई है, अल्फाज दी हुई है, उनके आपने जुमले बनाने हैं। तो पहला है ख़बर, अहमद ने एक खौफनाक ख़बर सुनाकर सबको परेशान कर दिया, ठीक है। तो ये आपकी ख़बर का जुमला बना, ठीक है। ख़बर मतलब इतला, ठीक है। दिन के उजाले ने रात की तारीकी को दूर किया, ठीक है। मुसाफिर थका हारा मुसाफिर पेड़ के नीचे आराम करने लगा, पेड़ शजर दरख्त को कहते हैं, ठीक है। मंजिल को पाने के लिए मेहनत और लगन की ज़रूरत होती है। और लास्ट में है आपका जो वर्ड है जाल, शिकारी ने जाल बिछाकर बहुत से परिंदों को कैद कर लिया, ठीक है। तो ये आपका ये वाला पेज कंप्लीट हो गया। अच्छा इस पेज पे आपका जो सफ़ा नंबर है यहाँ पर 24, ठीक है। तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन है नज़म सुबह की आमद का मरकज़ी ख़याल तहरीर करें। मरकज़ी ख़याल मीन कि इसका सेंट्रल आइडिया, इसमें आपको क्या बताया गया है, ठीक है। इससे हमें क्या मतलब किस चीज़ के बारे में ये नज़म है या ये नज़म किस चीज़ से गिर्द घूम रहा है। तो ये नज़म का जो मरकज़ी ख़याल है वो सुबह की आमद ही है और सुबह की मुख्तलिफ़ ख़ुसूसियात जो है वो शायर ने बयान की है, ठीक है।
نظم صبح کی آمد میں شاعر صبح کی بہت سی خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہر صبح ایک نئی امید، ایک نئی امنگ کے ساتھ نمودار ہوتی ہے۔ صبح ہوتی ہی سفر کرنے والے قافلے، محنت کرنے والے محنت کش اپنے کاموں کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ صبح کی آمد سے ہر ایک کو امید کی کرنیں نظر آنے لگتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا مرکزی خیال ہے۔ پھر آپ کی خوشخطی ہے، سو کیا ہے کہ آپ کو اشعار دی ہوئی ہے اور کویشچن میں آپ سے پوچھا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ آپ نے اس کو خوشخطی میں یعنی اچھی رائٹنگ میں آپ نے اس کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے، سو یہ پیج 24 پہ آپ کو جو ہے وہ زبان فہمی میں پہلا جو ہے وہ آپ کو محاورہ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو محاورے کی تعریف دیکھتے ہیں کہ محاورہ کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ محاورے کے لغوی معنی گفتگو اور بات چیت کے ہے۔ لغوی معنی اگر ہم لغت میں دیکھیں، اگر ہم ڈکشنری میں دیکھیں تو محاورے کے معنی کیا ہے؟ گفتگو اور بات چیت، ٹھیک ہے۔ دو یا دو سے زائد الفاظ کا ایسا مجموعہ جو اپنی لغوی معنی کے بجائے مجازی معنی دے محاورہ کہلاتا ہے۔ اچھا، دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ، ٹھیک ہے، یعنی وہ سینٹینس جو اپنی لغت مطلب لغت میں جو اس کی معنی ہوتی ہے اس کی بجائے مجازی معنی دے دے، یعنی غیر حقیقی معنی دے دے، جو سامنے سے وہ نظر آ رہی ہے اس میننگ کی بجائے وہ غیر حقیقی میننگ دے دے، ٹھیک ہے، یا اس کے غیر حقیقی معنی میں استعمال کیا جائے، محاورہ کہلاتا ہے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر پانچوں انگلیاں گھی میں ہونا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کے جو ہے وہ اگر لغت میں اگر ہم معنی دیکھیں، اگر ہم انگلیوں کی معنی دیکھیں تو ظاہر سی بات ہے انگلیاں ہم کسے کہتے ہیں؟ جو ہمارے ہاتھ کی انگلیاں ہوتی ہے وہی انگلیاں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گھی تو ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 5 انگلیاں گھی میں ہونا، تو اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے، مطلب یہ اپنے لغوی معنی کے بجائے یہ مجازی معنی یعنی غیر حقیقی معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ محاورہ اپنے لغوی معنی کے بجائے مجازی معنی دیتا ہے، غیر حقیقی معنی دیتا ہے۔ تو 5 انگلیاں گھی میں ہونا اس کا مطلب ہے عیش کرنا، عیش و عشرت کرنا، مزے کی زندگی گزارنا، ٹھیک ہے۔ اس طرح زخموں پر نمک چھڑکنا بھی محاورہ ہے، تو اس کا قطعاً مطلب یہ بالکل اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے زخم پر ہم مرچ یا نمک چڑھا دیں، نہیں، اس کا میننگ ہے مزید تکلیف دینا، کسی کو تکلیف ہو اور آپ اس کو مزید تکلیف دے رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ محاورہ اپنی لغوی معنی کے بجائے غیر حقیقی معنی میں معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے اس طرح تارے گننا۔ تارے گننے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ رات بھر جاگے رہے اور تارے گنتے رہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ رات بھر جاگنا۔ تو ہمیں ان مثالوں سے پتہ چلا کہ محاورہ اپنی لغوی معنوں کے بجائے غیر حقیقی یا مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مطلب اس کی جو ہے وہ اوپر کی کچھ اور میننگ ہوتی ہے، ڈیپ ان کی میننگ اور ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے، 7th گریڈ آپ کے جو ہے وہ پیج 25 پہ آپ کو کیا دی ہوئی ہے؟ آپ کو محاورے دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ سو ہم نے ابھی دیکھنا ہے کہ پہلے بھی ہم اس کی ڈیفینیشن پڑھ چکے کہ محاورہ 2 یا 2 سے زائد الفاظ کا ایسا مجموعہ ہوتا ہے جو اپنی لغت مطلب ڈکشنری میں جو ان کی میننگ ہوتی ہے اس کی بجائے وہ غیر حقیقی میننگ دے دیتا ہے یا غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے ان جملوں میں کیا کرنا ہے؟ جملوں کو غور سے ریڈ کرنا ہے اور اس میں جو محاورے استعمال ہوئی ہے ان کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اور پھر دیکھنا ہے کہ ان کا جو ہے وہ ظاہری کچھ اور میننگ ہوگی لیکن ڈیپ میں اس کا میننگ کچھ اور ہوگا، ٹھیک ہے۔ جس طرح کہ پہلا جملہ ہے، ہر بچہ اپنی ماں کی آنکھ کا تارا ہوتا ہے۔ سو ماں کی آنکھ کا تارا ہونا یا آنکھ کا تارا ہونا کا مطلب ہے بہت عزیز ہونا، ٹھیک ہے، ساتھ میں نے آپ کو میننگز لکھوائے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہے بچے کو نہ جگاؤ ابھی اس کی آنکھ لگی ہے، سو آنکھ کا لگ جانا سو جانا، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے سو جانا۔ تھرڈ ون ہے فیصل مجھے دیکھتے ہی آگ بگولا ہو گیا، سو آگ بگولا ہونے کا مطلب ہے غصہ ہونا، ٹھیک ہے، غصہ ہونا، سو فیصل مجھے دیکھتے ہی غصہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ شریف لوگ دوسروں پر آوازیں نہیں کستے، آوازیں کسنا اس کا مطلب ہے طنز کرنا، ٹھیک ہے۔ فیل ہونے پر اسد اپنے ماں باپ کے سامنے آب ہو گیا، اب آب کا ہونا، آب ہونے کا مطلب ہے شرمندہ ہونا، ٹھیک ہے۔ بادشاہی مسجد کی مینار آسمان سے باتیں کرتے ہیں،
تو آسمان سے باتیں کرنا، اونچا ہونا، ٹھیک ہے. تو ہمیں پتہ چلا کہ اوپر جو جملے مندرجہ بالا جملوں میں آنکھوں کا تارا ہونا، آوازیں کسنا، آنکھ لگی، آب ہونا، آگ بگولا ہونا، آسمان سے باتیں کرنا، یہ سب محاورات ہے اور ساتھ میں نے اس کی میننگ لکھوائی ہے آپ کو. اچھا، پھر ہے مندرجہ ذیل محاورات کے معنی لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں. اچھا گریڈ 7 ہم کو ایک سائڈ پر جو ہے محاورات دی ہے اور یہاں پر پھر میں نے آپ کو ان کی میننگ لکھوائی ہے اور ساتھ میں جملے بھی لکھوائی ہے. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو ابھی سمجھا دیتی ہوں اور ایک ایک کی میننگ بتا کر ان کی جملے ریڈ کروا دیتی ہوں. ٹھیک ہے. آبرو خاک میں ملانا، اس کا مطلب ہے عزت ختم کر دینا. ٹھیک ہے. احسان نے یہ کام کر کے اپنے خاندان کی آبرو خاک میں ملا دی، یعنی احسان نے یہ کام کر کے اپنے خاندان کا عزت ختم کر دیا. ٹھیک ہے. آنکھیں چرانا، شرمانا. ٹھیک ہے، شرمایا یا شرمانا. ٹھیک ہے. فیل ہو کر وہ سب سے آنکھیں چرانے لگا، مطلب شرمانے لگا. آٹھ آنسو رونا، بہت رونا. ٹھیک ہے، یا بہت رویا. ارشد اپنے چچا کے مرنے پر آٹھ آنسو رویا. ٹھیک ہے. آفت آنا، مصیبت آنا، صدمہ پڑنا. والد کی معذوری اس کے لیے آفت آنے کی برابر ہے، یعنی مصیبت آنے کی برابر ہے یا صدمے ایک صدمے کی برابر ہے. ان بن ہونا، نا اتفاقی ہونا. اکرم اور اسلم میں ان دنوں کچھ ان بن ہو گئے ہیں. اوسان خطا ہونا، ہوش اڑ جانا. ڈاکو کو دیکھ کر سلمان کے اوسان خطا ہو گئے. ٹھیک ہے. اپنا الو سیدھا کرنا، اپنا مطلب نکالنا. آج کل تو ہر کوئی اپنا الو سیدھا کرنا چاہتا ہے، مطلب اپنا مطلب نکالنا چاہتا ہے. ایڑی چوٹی کا زور لگانا، پوری کوشش کرنا. اس نے کامیابی کے حصول کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا. اینٹ سے اینٹ بجانا، تباہ کرنا. محمود غزنوی نے سومنات کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. سومنات یہ ایک مندر تھا. ٹھیک ہے. تو محمود غزنوی نے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا. ٹھیک ہے. گریڈ 7 یہ آپ کا کمپلیٹ ایکسرسائز تھا، لیکن اب کویسچنز باقی رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کویسچنز کی طرف بڑھتے ہیں اور کویسچن کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی یہ پورا جو چیپٹر تھا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اوکے گریڈ 7 یہ آپ کے کویسچنز ہیں. تو آپ کے سبق کا نام صبح کی آمد. سب سے پہلے آپ نے اچھے سے ٹائٹل بنانا ہے. ٹھیک ہے. ٹاپک جو آپ کا ہے صبح کی آمد، اس کا ایک اچھا سا جو ہے وہ ٹائٹل بنانا ہے آپ نے. اور پھر نیکسٹ پیج پہ آپ نے ڈے اینڈ ڈیٹ مینشن کرنا ہے، جس طرح کہ ہماری نوٹ بک کا پیٹرن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ نے جو ہے وہ اینڈنگ، مارجن لائن، ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی پیٹرن کو فالو کر کے آپ نے کویسچنس آنسر اپنی نوٹ بک میں لکھنے ہیں. رائٹ. پہلا سوال ہے، یہ نظم کس موضوع پر ہے؟ یہ نظم صبح کی آمد کے موضوع پر ہے. اس نظم کا عنوان کیا ہے، مطلب موضوع کیا ہے؟ تو موضوع اس کا جو ہے وہ صبح کی آمد ہی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا کویسچن ہے، منہ اندھیرے کیا ہوا، یعنی صبح سویرے کیا ہوا. منہ اندھیرے کسانوں کے حل کھیتوں کی طرف چل پڑے. ٹھیک ہے. کون کندھے پر جال لے کر چل پڑے. ٹھیک ہے. کون کندھے پر جال لے کر چل پڑے، یعنی کنہوں نے کندھوں پر جال رکھ کر جو ہے وہ سمندر کی طرف چل پڑے. تو اس کا مطلب ہے کہ مچھیروں کی بات ہو رہی ہے جو ماہی گیر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مچھیرے کندھے پر جال لے کر چل پڑے. سوال نمبر 4 ہے، منزل میں کن کے ڈیرے لدے تھے؟ منزل میں قافلوں کے ڈیرے لدے تھے. سوال نمبر 5 ہے، اس نظم کے شاعر کا نام کیا ہے؟ اس نظم کے شاعر کا نام اسماعیل مرٹی ہے. تو آئی تھنک آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور اپنے جو ہے کام پہ فوکس رکھے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے. تھینک یو.